पारा नंबर 10 का तीसरा रुबा सूरत तौबा की आयत नंबर 34 से 62 तक है। आज की आयत में सबसे पहले उलमा यहूद का जिक्र हो रहा है कि किस तरह से वो लोगों के माल जो हैं वो बातिल तरीके से खाया करते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारी व रुहबानी लयअकुलूना अम्वालन नासी बिल बातिली व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। ए ईमान लाने वालों, इन अहले किताब के अक्सर उलमा और दरवेशों यानी रहबों का ये हाल है कि वो लोगों के बाल बातिल तरीकों से खाते हैं। यहूद और निसारा के उलमा जो है वो ये किया करते थे कि ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए लोगों की पसंद के फतवे दिया करते थे। निसारा के उलमा बड़ी बड़ी रकबे लेकर लोगों के गुनाहों की माफी और जन्नत में जाने की गारंटी भी दिया करते थे। ये उलमा सू थे जिन्होंने मजहब के नाम पर लोगों को लूटा था और आज तक लूट रहे हैं। ये उलमा अहले किताब अल्लाह की राह से लोगों को रोकते हैं। दर्दनाक सजा की खुशखबरी दो इनको, जो सोने और चांदी जमा करके रखते हैं और उन्हें अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। एक दिन आएगा कि इसी सोने चांदी पर जहन्नुम की आग दहकाई जाएगी और फिर इसी से इन लोगों की पेशानियों और पहलुओं और पीठों को दागा जाएगा। ये है वो खजाना जो तुम अपने लिए जमा किया करते थे। लो अब अपनी समेटी हुई दौलत का मजा चखो। कंस वो बाल होता है जिसमें से ज़कात नहीं दी जाती, अल्लाह का हक नहीं उसमें से निकाला जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही बाल क़यामत के दिन गंजा सांप बनकर आएगा और डसता रहेगा, कहेगा अना मालूका व अना कंजुका। अब मुशरिकीन मक्का की एक और काफराना हरकत का जिक्र है जो कि नसी कहलाती थी। नसी का मतलब है महीने को इधर उधर कर देना, यानी महीनों को आगे पीछे करके बदल देना। इन्ना इद्दत अश्शुहुरी इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह। हकीकत ये है कि महीनों की तादाद जब से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, अल्लाह के कानून में 12 ही है, यानी 12 महीने होते हैं और इनमें से 4 महीने हराम है, यानी रजब, ज़िलक़अदा, ज़िलहज, मुहर्रम, ये 4 हुर्मत वाले महीने हैं। कहा जा रहा है यही ठीक ज़ाबिता है, लिहाजा इन 4 महीनों में अपने ऊपर जुल्म ना करो। देखें, जुल्म ये था कि अगर अरबों का दिल करता लड़ाई का, उनका मूड होता कि लड़ाई की जाए, जंग की जाए, तो हुर्मत वाले महीनों को बदल देते थे और जंग कर लेते थे। और अगर उनका दिल होता उम्रे या हज का कि जी मौसम ठंडा है, उम्रा हज अभी कर लेते हैं, तो उस महीने को हज का महीना करार दे देते थे। इस तरह हराम को हलाल कर लिया करते थे और महीनों को बदलने के इस अमल को ही नसी कहा जाता है। और मुशरिकों से सब मिलकर लड़ो जिस तरह वो सब मिलकर तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह मुत्तकियों ही के साथ है। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्री युदल्लु बिल्लज़ीना कफरू। नसी तो कुफर में एक मजीद काफराना हरकत है जिससे ये काफिर लोग गुमराही में मुब्तला किए जाते हैं। किसी साल एक महीने को हलाल कर लेते हैं और किसी साल उसको हराम करार देते हैं ताकि अल्लाह के हराम किए हुए महीनों की तादाद पूरी भी कर दें और अल्लाह का हराम किया हुआ हलाल भी कर लें। इनके बुरे अबाल इनके लिए खुशनुमा बना दिए गए हैं और अल्लाह मुनकरीन हक को हदायत नहीं दिया करता। आयत नंबर 38 से सूरत तौबा का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। अब आयत नंबर 87 तक मुनाफिकीन की जिहाद के लिहाज से 2 अक़साम का जिक्र होगा और साथ में इन मुनाफिकीन की अलामात का भी जिक्र है। सूरत तौबा का तीसरा हिस्सा आयत नंबर 88 से शुरू होगा, तो इंशाल्लाह फिर उस पर बात करेंगे। आयत नंबर 38 में ग़ज़वा तबूक का जिक्र आ रहा है। रोम के ईसाई बादशाह हरकल के बारे में इत्तला मिली कि वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहा है। चुनांचे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके लिए तैयारी का हुक्म दे दिया। ये शवाल सन 9 हिजरी का वाक़या है। मौसम सख्त गर्मी का था और सफ़र बहुत लंबा था। खजूरें पक चुकी थीं कि जंग तबूक का हुक्म आ गया।
بعض مسلمانوں اور منافقین پر یہ حکم گراں گزرا اور کچھ نے جانے میں سستی کر دی اور پیچھے رہ گئے۔ مسلمان بغیر جنگ کیے 20 دن شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے۔ دراصل 6 ہجری کو صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کو خطوط کے ساتھ ایلچی بھیجے نا کہ خطوط لے کر جاؤ۔ حضرت حارث بن عمیر کو خط دے کر روم بھیجا، انہیں قتل کر دیا گیا۔ دیکھیں جب سفیر کو شہید کر دیا جاتا ہے تو یہ اعلان جنگ ہوتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر تیار کیا، زید بن حارثہ کو امیر بنایا اور موتا بھیجا۔ رومیوں کا 1,00,000 کا لشکر تھا۔ اس جنگ میں ہر ایک کے لیے نکلنا فرض تھا۔ زید بن حارثہ، جعفر بن طیار، عبداللہ بن رواحہ سب شہید ہو گئے۔ خالد بن ولید نے حکمت عملی سے کام لیا اور لشکر بچا کر لے آئے۔ اس جنگ میں سچے ایمان والے اور منافقین جو ہیں وہ بھی واضح ہو گئے سب پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا ہے تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے ہو، یعنی تمہارے پاؤں من کے ہو گئے ہیں، حوصلہ نہیں ہو رہا، پاؤں نہیں اٹھ رہے۔ یہ منافقین تھے، بظاہر تو ظاہر ہے مسلمان تھے سب کی نظروں میں، تو اس لیے ان کو اہل ایمانی کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ یعنی دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو، ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان، یعنی جو بھی دنیا کی یہ ساری چیزیں تم جمع کر رہے ہو نعمتیں، آخرت میں بہت تھوڑا یہ ساز و سامان نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا۔ یعنی اللہ نے اپنے دین کا کام کروانا ہوتا ہے تو بندوں سے وہ کام نہیں رکتا۔ اللہ ہم سے بہتر لوگ لے آئے گا اگر ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کچھ نہیں کریں گے، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ 2 میں سے دوسرا تھا۔ 2 ہی تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، جب دونوں ہجرت کر کے مکہ سے آئے اور غار ثور میں تھے وہ، تو کہا جا رہا ہے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب یعنی سکینت نازل کی اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دشمن جو ہے وہ بہت ہی قریب ہے، ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دشمن تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے۔ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی دل کی آمادگی کے ساتھ نکلو یا بوجھل دل کے ساتھ نکلو، بادلے نہ خواستہ نکلو، نکلنا تو پڑے گا۔ اور دوسرا معنی ہے کہ جنگ کا ساز و سامان زادے راہ وغیرہ کم ہے تو بھی نکلو اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے بالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، کیونکہ یہ جنگ جو ہے وہ فرض عین تھی۔ اے نبی، اگر فائدہ سہل الوصول ہوتا، یعنی مال جلد ملنے والا ہوتا، آسانی سے حاصل ہونے والا ہوتا، اور سفر ہلکا ہوتا یعنی سفر قریب کا ہوتا، تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلے پر آبادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے، یعنی منافقین جو ہیں وہ مجبوریاں بتائیں گے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، یعنی منافق
معذرتیں کر رہے تھے، بہانے بنا رہے تھے، کیونکہ سخت گرمی تھی، سفر لمبا تھا، دشمن بہت ہی خطرناک تھا، موت کا ڈر تھا، پھر فصلیں پک چکی تھیں، جنگی سامان اور آزاد راہ بھی کم تھا۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اے نبی، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ یعنی اگر آپ انہیں اجازت نہ دیتے کہ ٹھیک ہے نہیں جانا تو نہ جاؤ، تو تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں، یعنی کون واقعی سچے مسلمان ہیں اور کون منافق ہیں، کھرے کھوٹے کا پتہ چل جاتا۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر یعنی آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے ہی شک میں متردد ہیں، یعنی کہ وہ بھٹک رہے ہیں اپنے شک میں، یعنی کبھی سوچتے ہیں کہ چلنا پڑے گا، یعنی چل ہی پڑتے ہیں ورنہ ہماری پول کھل جائے گی، ہماری منافقت کھل جائے گی، ہمارا پردہ فاش ہو جائے گا، اور پھر کبھی سوچتے ہیں کہ نہیں چلتے، دشمن طاقتور ہے، سفر لمبا ہے، سخت گرمی ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا اقعدوا مع القاعدین، کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ، یعنی توفیق ہی نہ دی، جاتے تو وہاں فتنے کرتے، یعنی ان کا نہ جانا جو ہے وہی خیر تھا۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی کچھ جاسوس ہیں، کچھ سادہ لوگ مسلمان ہیں، ان کی باتیں سن کر وہ بہک سکتے تھے۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا، یعنی یہ نہیں چاہتے تھے کہ دین کا غلبہ ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِي وَلَا تَفْتِنِي، اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ یہ جد بن قیس تھا، منافق، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں بہت ہی حسن پرست ہوں اور رومی عورتیں بہت ہی خوبصورت ہیں، لہٰذا مجھے نہ جانے کی اجازت دے دیں، آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سن رکھو، فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، یعنی تمہیں مسلمانوں کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو انہیں غم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا، یعنی ہم نے پہلے ہی اپنا بندوبست کر لیا کہ ہم گئے ہی نہیں۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ ہوا مولانا، اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ دو آیات ہر مومن کو یاد کر لینی چاہیے، یہ مومن کا ہتھیار ہیں۔ ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وہ ہمارا مولا ہے اور مومنین کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، یعنی اگر شہید ہو جائیں گے تو یہ بھی احسن ہے، اور اگر ہم غازی ہوں گے کامیاب ہو کر لوٹیں گے تو یہ بھی احسن ہے، یعنی تیسری تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا۔
اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے دلواتا ہے، یعنی ہم تمہاری گردنیں کاٹیں گے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا کراہت کے ساتھ خرچ کرو، کیونکہ منافق اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے اور نہ ہی وہ کوئی مال دینا چاہتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ دے رہے تھے تاکہ ان کی منافقت نہ کھل جائے، کہا جا رہا ہے بہرحال وہ قبول نہیں کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو، یعنی حدیں توڑنے والے ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ لباس کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے، یعنی سستی کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل نخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے بالو دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، یعنی مروب نہ ہو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب کرے، یعنی یہ سب تو دنیا میں بھی ان کے لیے باعث آزمائش ہے اور آخرت میں بھی، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں دیں، یعنی خاتمہ ان کا ایمان پر نہ ہو۔ اور اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، یعنی منافقین، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں گے۔ اے نبی، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں، یعنی الزامات لگاتے ہیں۔ اگر اس بال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں، اور اگر نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ ایک منافق نے مال کی تقسیم کے وقت کہا کہ اے محمد عدل کرو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ کہا جا رہا ہے کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا۔ ہم اللہ کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہیں۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، یعنی ان مخالفین کو دیا جاتا ہے کہ اگر نہ دیا جائے تو وہ مخالفت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، نیز یہ گردنوں کو چھڑانے کے لیے، یعنی تاوان کے لیے، اور قرض داروں کی مدد کے لیے، اور راہ خدا بے، یعنی تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، اور مسافر روازی بے استقبال کرنے کے لیے۔ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کو جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ یہ تھے زکوٰۃ کے مستحقین۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ قُلْ اُذُنُوا خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، یعنی اگر کچے کانوں کا ہے تو تمہارا ہی فائدہ ہے کہ تمہاری ہر بات سنتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن تم کہہ رہے ہو وہ کچے کانوں کے ہیں، لیکن وہ تمہاری بات اس لیے سنتے ہیں کہ وہ لحاظ کرتے ہیں، یہ ان کی شرافت ہے، یعنی وہ مروت سے کام لیتے ہیں، خاموشی سے تمہاری سب باتیں سن لیتے ہیں۔ پارہ نمبر 10 کا تیسرا ربع، آیت نمبر 34 سے 62 تک ہے۔
آئیے دیکھتے ہیں ہم نے عمل کے لیے کیا سیکھا۔ آیت نمبر 34 اور 35۔ ہمیں بغیر علم کے فتوے نہیں دینے چاہیے اور باطل طریقے سے بال کھانے سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ اللہ کے راستے سے کسی کو نہیں روکنا چاہیے۔ بال و دولت اور سونے چاندی کو سینچ سینچ کر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن یہی سونا چاندی آگ میں تپایا جائے گا اور لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو ان سے داغا جائے گا۔ آیت نمبر 36 اور 37۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بدلنا چاہیے اور نہ ہی حلال کو حرام قرار دینا چاہیے۔ آیت نمبر 38۔ جب امام مسلمین کی طرف سے مسلمانوں کو جہاد کا عام بلاوا آ جائے، یعنی جب مسلمانوں پر واقعی ظلم ہو رہا ہو اور یہ بلاوا آ جائے، تو ان مظلوموں کی مدد کے لیے جہاد کرنا جو ہے وہ فرض عین ہوتا ہے۔ حقیقی معذوری کے بغیر جہاد پر نہ نکلنے پر اللہ دردناک سزا دیتا ہے، یعنی کوئی حقیقی معذوری بھی نہ ہو اور کوئی نہ جائے جہاد پر تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے مسلمانوں کو، جہاد کا شوق اور جذبہ ان کے اندر پیدا کرے، اپنے مسلمان مظلوم بہن بھائیوں کی خیر خواہی ان کے دلوں میں ڈالے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 40۔ آزمائش کے وقت ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ کرنا چاہیے، اور اگر ہم واقعی تقوی اختیار کریں گے، صبر کریں گے، تو اللہ ہماری فرشتوں سے مدد کرے گا۔ آیت نمبر 41 اور 42۔ مشکل حالات کی وجہ سے جہاد کرنے سے نہیں بچنا چاہیے کہ بہت گرمی ہے، دشمن بہت مضبوط ہے یا ہمارا اسلحہ کم ہے، یہ سب چیزیں جہاد کے دوران درپیش تمام مشکلات پر بے شمار اجر ملتا ہے، یعنی جتنی مشکلات زیادہ ہوں گی اتنا اجر بہت زیادہ ہوگا۔ آیت نمبر 46 سے لے کر 51 تک ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کا ہر کام اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ کرنا ہے، ورنہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نیک اعمال کی توفیق ہی اٹھا لی جاتی ہے۔ آیت نمبر 48۔ ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ اپنے دشمنوں کو، یعنی دین دشمنوں کو، ان کی چالوں کو اور وہ جو بھی تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں، سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اوپر ہی الٹا دیتا ہے۔ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ آیت نمبر 52۔ جہاد سے بچنے والے اہل ایمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے لیے ہر صورت میں خیر ہوتی ہے، خواہ شہید ہو جائیں، ظاہر اعلیٰ درجات پاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے، حدیث میں بھی ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہا جائے، وہ جنت میں ہوتے ہیں، رزق پاتے ہیں، یعنی شہید ہو جائیں تو بھی خیر، غازی ہو جائیں یعنی کامیاب واپس لوٹیں تو بھی خیر۔ آیت نمبر 53 اور 54۔ ہمیں منافقت سے بچنا ہے، کیونکہ منافقت کی حالت میں دیا گیا صدقہ و خیرات کسی صورت قبول نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 55۔ ہمیں کفار کی دنیاوی ترقی سے اور ان کے مال و دولت سے، کثرت اولاد سے مروب نہیں ہونا چاہیے، متاثر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں تو آزمائش کے لیے ملتی ہیں۔ آیت نمبر 60۔ ہمیں زکوٰۃ اور صدقات کے مستحق لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقات دینے چاہیے۔ آیت نمبر 61۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنی چاہیے کہ ہم ہر ایک کی بات جو ہے وہ غور سے سنیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔